माह शाबान के हवाले से एक बड़ी अहम बात और हमारे यहाँ एक बड़ी राय हो चुकी है और लोगों ने इसको बहुत बड़ा एक मामला बना दिया है और ये समझा है कि शायद माह शाबान की जो एक फजीलत है वो इस एक मामले की वजह से है, उसे शबे बराअत कहा जाता है। मैंने मुनासिब समझा कि ये चूंकि ये अभी दिन आने वाला है और बहुत से लोगों के दिल और दिमाग में ऐसे सवालात पैदा होंगे और ऐसे दलाइल को तलाश किया जाएगा कि वो कौन से दलाइल हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि शबे बराअत जो है उसका दीन इस्लाम में बड़ी एक हैसियत है, बड़ा मकाम है। तो मैंने मुनासिब समझा कि उस हवाले से भी चंद बातें आप भाइयों के सामने लाजिमन मैं कुछ बातें आपके गोशगुजार करूं। सबसे पहली ये बात याद रखिएगा, ये जो लफ्ज है शबे बराअत, ये दो अल्फाज का मजमुआ है। अरबी जुबान में लफ्ज शब जो है वो कहीं भी नहीं है, यानी कोई आदमी अरबी लुगत को ढूंढना शुरू कर दे और वो ये समझे कि मुझे शबे बरात एक लफ्ज मिल जाए तो सारा कुरान ढूंढ लीजिए, सारी हदीसों का मुताला कर लीजिए, यहां तक कि अरबी की किसी किताब के अंदर शबे बराअत जो लफ्ज है ये मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि शब जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है और फारसी में शब रात को कहते हैं और बराअत जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है और बराअत का मतलब होता है कि किसी आदमी को किसी चीज से बरी जिम्मा कर देना। और लोगों के यहाँ तसव्वुर ये है कि शबे बराअत जो होती है या इसे लैलतुल बराअत कह दिया जाए तो ये वो रात होती है जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से बराअत और जहन्नम से आजादी दिलाते हैं। और ऐसी बाज रिवायात को भी जिक्र किया गया। और याद रखिएगा कि बाज लोगों ने हमारे इस पाकिस्तान में और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने ये समझा कि ये माह शाबान की जो 15वीं रात होती है यही लैलतुल कदर है और इसे लैलतुल कदर कहा गया और कुरान मजीद से उस दलील को निकाला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरत दुखान में उस आयत मुबारक को नाजिल किया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। कहा तो शबे बरात है, कुरान ये कहता है कि हमने इसको इस रात में नाजिल किया गया और इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत वाले फैसले करते हैं। ये आयत ली और नतीजा ये निकाला कि कुरान मजीद में लिखा है कि ये ऐसी रात है जिस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत वाले फैसले करते हैं और इस रात से शबे बरात को मुराद लिया। मेरे पास इसके बेशुमार दलाइल हैं, वक्त भी इस बात की इजाजत नहीं देता और ये मिंबर भी इस बात का तकादा नहीं करता कि मैं उन तमाम के तमाम वो जो बड़ी इख्तिलाफी बातें हैं मैं उनको आपके सामने रखूं। 2-3 बातें चूंकि इसमें अहले तशय्युअ जो है मैंने उनको भी पढ़ा, हमारे जितने मसालिक हैं देवबंद हज़रात हैं, हमारे जो दूसरे मकतब फिक्र से ताल्लुक वाले हैं, हर मकतब फिक्र से ऐसे अफराद मुझे मिले जिन्होंने इस आयत मुबारक की तफसीर में इस बात को लिखा है कि इससे ये कहना कि शबे बरात इससे ये साबित होती है और इससे मुराद शबे बरात है ये किसी सूरत भी नहीं है। आगे तशय्युअ की एक बड़ी मारूफ किताब है जिसे तफसीर नमूना कहा जाता है। अब उस तफसीर नमूना को मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने ये समझा है ना कि इस आयत मुबारक से मुराद शबे बरात है तो शबे बरात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद को जो नाजिल किया है वो लैलतुल कदर है और कुरान इस बात की वजाहत करता है कि लैलतुल कदर जो है वो माह रमजान की एक रात है। मौलाना अशरफ अली थानवी एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे मकतबा देवबंद फिक्र के, उनकी किताब है तफसीर, मैंने उस तफसीर में देखा उन्होंने इस आयत मुबारक की तफसीर में लिखा है कि बाज लोग ये कहते हैं कि इससे शबे बरात है, इसकी कोई दलील नहीं है, जबकि कुरान मजीद में इस बात की दलील मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में लैलतुल कदर को कुरान मजीद को लैलतुल कदर में नाजिल किया और उसका जो ताल्लुक है वो माह रमजान के साथ है, माह शाबान के साथ नहीं है। लिहाजा ये समझना कि 15वीं जो रात है यही लैलतुल कदर है और इसी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आजादी देता है
اور اسی رات کو اللہ حکمت والے فیصلے کرتا ہے، ایسی بات نہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح روایت کے اندر موجود ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کر دیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ سے ذکر کر رہا ہوں، 5 جو صدیاں ہیں اور 5 صدیاں گزر گئی، میں اس بات کا متلاشی ہوں اور میں اس دلیل کو تلاش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی دلیل ملے یا کوئی صاحب آپ کو دلیل دے تو مجھے لا کر کے دکھائیے گا کہ 5 صدیوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 5 صدیوں تک شب برات یا لیلۃ البراءت کا اس کائنات میں کوئی تصور نہیں تھا، کوئی آدمی شب برات کو منانے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ عربی کتابوں کے اندر بھی یہ نام موجود نہیں تھا، بلکہ پھر بعد میں جو 6 صدی ہجری ہوئی اور اس کے اواخر میں جا کے کچھ لوگوں نے اس کو رائج کیا اور پھر اس کو منایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ دین ہوتا تو کیا عہد صحابہ میں یہ موجود نہ ہوتی؟ تابعین کے زمانے میں اس کو نہ منایا جاتا؟ اتباع التابعین کے زمانے میں اس کا ثبوت اور وجود نہ ہوتا؟ میں متلاشی ہوں اور میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ اگر آپ کو یہ بات ملے اور دلیل ملے تو مجھے لا کر کے ضرور دکھائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اتباع التابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بہت بعد میں جا کر کے اس کو ایجاد کیا گیا۔ اور ماہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، ہم چونکہ مطالعہ سے بہت دور ہیں اور ہم نے دین کو کبھی نہیں پڑھا اور کبھی بھی دین کو سمجھنے کی کوششیں نہیں کی، لوگوں نے جیسے ہمیں لگایا ہم ویسے لگ گئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ جیسے ہم اپنے بھائیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو رجب کے کنبے ہیں نا، یہ کوئی کنبے نہیں ہیں، بلکہ اس میں وہ اہل تشیع شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چونکہ وفات ہے اور اس وفات کو لوگوں کے سامنے خوشی بنا کر کے پیش کیا اور لوگوں میں وہ حلوے اور کھانے پینے کی چیزوں کو بابر کروایا گیا، بے آئینی ہی یہی معاملہ بھی اہل تشیع کی طرف سے ہے۔ اور یہ 15ویں شعبان جو ہے، میں نے کتابوں کو پڑھا ہے اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ امام مہدی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کی ولادت کا دن ہے۔ یہ 15ویں شعبان جو ہے یہ امام مہدی جو ہے ان کی ولادت کا دن ہے اور یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارا جو 12واں امام ہے اور جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کا جو ظہور ہے وہ بھی 15ویں شعبان کو ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ اصل دن ان کا تھا اور انہوں نے ہمیں دھوکے کے ساتھ اس دن میں شامل کیا اور ہمیں عبادتوں میں لگا دیا۔ در حقیقت یہ دن ان کی طرف سے آیا ہے۔ وہ اس دن امام مہدی کی جو پیدائش کا دن ہے اس دن خوشی مناتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کا جو 12واں امام ہے اس کا جو ظہور ہے وہ اس دن میں ہوگا۔ ہمارا اس دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کو منسوخ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف رات ہوگی تو آپ نے اس کا روزہ بھی رکھنا ہے اور آپ نے اس دن کا جو قیام ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اب یہ ایک ایسی روایت ہے جس سے بعض ائمہ نے ذکر کیا اور اس حدیث کی جو سند ہے یہ یاد رکھیے گا، ہم سند کو جب تک صحیح نہیں مانتے، ہم حدیث کے اوپر نہ عمل کرتے ہیں نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں کچھ ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، ایک راوی ہے، کہا کہ یہ جو راوی ہے نا یہ اپنی طرف سے حدیث سے گھڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوخ کیا کرتا تھا۔ اور امام ترمذی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کے بارے میں لکھا کہ یہ متروک الحدیث ہے، لوگ اس سے حدیثیں نہیں لیا کرتے تھے،
کیونکہ یہ اپنی طرف سے حدیثوں کو گھڑ کر کے اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے. تو ایک ایسی روایت جس کو کسی آدمی نے بنایا اور اس کے اوپر امام بخاری بھی جرح کر رہے ہیں, دیگر ائمہ محدثین بھی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کوئی آدمی ہمیں آ کر کے یہ حدیث بیان کرے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ نصف شعبان کا روزہ بھی رکھنا ہے, قیام بھی کرنا ہے, تو بھائی اگر وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں ہے, کچھ ایسے راوی پیدا ہو گئے اور کچھ ایسے راوی شامل ہو گئے جو اپنی طرف سے حدیثوں کو بنا کر کے, حدیثوں کو گھڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے, تو ہم ایسی حدیثوں کو نہیں مانتے. ایک روایت یہ ہے, اور دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوب کیا جاتا ہے, ان اللہ ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا, اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر آتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے باغوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے, یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں ذکر کی, اور امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کرنے کے فوراً بعد کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, اور بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ حدیث پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی. اب مجھے یہ بتائیے کہ امام ترمذی جس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد اس روایت کا ذوق بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اب مجھے کوئی آدمی کہے کہ میں سنت کو چھوڑ دوں اور ایک ایسی روایت جو ضعیف ہے, جس کے راوی صحیح نہیں ہے, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہتان لگانے والے ہیں, کوئی مجھے آدمی آ کر کے کہے کہ بھائی اس بات کو مان لو, صحیح بات کو چھوڑ دو, تو بھائی میں صحیح بات کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اور ان باتوں کو کبھی اپنی زندگی میں شامل کرنے والا نہیں ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحت کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک باتیں پہنچتی نہیں ہیں. یہ وہ تمام تر ضعیف روایات ہیں, اور اس پر جتنی کتابیں لکھی گئی اور اس کے اوپر جتنے بھی مضامین کو لکھا گیا اور جس امام نے شب برات کا تذکرہ کیا, لوگوں نے لکھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں, لیکن چونکہ فضائل کے ساتھ ان کا تعلق ہے لہذا ان کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ میری اور آپ کی باتیں ہو سکتی ہے, ہمارے جو سلف صالحین تھے اور جو ہمارے محدثین تھے وہ ان چیزوں سے بہت دور تھے. دین اسلام وہی ہے جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا, اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے جس دین کو سیکھا اسے اپنے تلامذہ, اپنے شاگرد, اپنے جو ان کے لوگ تھے ان تک اس دین کو پہنچایا. ہم صرف اس دین کو مانتے ہیں, اپنی طرف سے بدعات کو شامل کر لیا جائے, وہ شب برات کی صورت میں ہو یا وہ کسی اور صورت میں ہو جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے, ہم کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اس بر صغیر پاکوہند میں بعض دیگر جگہوں پر بھی چونکہ شب برات کے خاص ایک تصور ہے اور اس رات کو بڑی خاص قسم کی عبادتیں کی جاتی ہیں, اور رات میں کبھی تو وہ 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, بعض کتابوں میں لکھا, اور 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے, اور پھر بطور خاص حلوے جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ہماری روحیں ہوتی ہیں نا, جو مردے مر چکے ہیں, جو قبرستان جا چکے ہیں, اگر ہم اپنے گھروں میں حلووں کو بنائیں گے اور چراغاں کریں گے تو وہ روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں, اور اگر ہم وہ کھانے پینے کا اہتمام نہ کریں تو روحیں آتی ہیں اور دیواروں کو چاٹ کر کے چلی جاتی ہیں. ایک قرآن میں لکھی ہے یہ باتیں, یا بخاری میں ان کا تذکرہ ہے, یا امام مسلم نے ان کو ذکر کیا ہے, یا امام ترمذی نے, امام نسائی نے, امام ابن ماجہ نے, یا امام احمد بن حنبل نے کہاں اپنی کتابوں میں ان باتوں کو لکھا ہے. یہ لوگوں سے اور مولویوں سے اور یہ حلوہ کھانے والے یا اپنے پیٹ کو بھرنے والے لوگوں سے یہ باتیں تو آپ کو مل جائیں گی. کیا یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ اگر یہ
ثابت نہیں ہے تو بھائیوں اس دین کے ساتھ مذاق نہ کیجیے اور اس دین کو کھیل اور تماشا نہ بنائیے اور اس دین میں ایسی چیزوں کو شامل نہ کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں لے کر کے گئے تھے، وگرنہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی بھی بظاہر یہ سمجھیں گے، ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نے آپ کے لیے جشن منائے، ہم نے آپ کو شب برات میں یہ کیا، ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے فلاں کام کیا۔ حوض کوثر پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں آپ کے جانے کے بعد دین میں انہوں نے بدعات کو شامل کر لیا تھا اور دین میں نئے نئے کاموں کو شامل کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے لوگوں سے آپ منہ موڑ لیں گے اور سحقاً لمن غیر دینی، جس نے میرے دین کو تبدیل کر دیا اس کے لیے دوری ہے، میں اس کو یہاں جام کوثر جو ہے وہ پلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ سوال کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، میرے سے سوال کیجئے۔ کوئی آدمی ایسی باتیں بیان کرتا ہے، سوال آپ کا حق ہے، آداب میں رہ کر کے، طریقے میں رہ کر کے آپ لازمی سوال کریں اپنے مولانا صاحب سے جا کر کے، آپ جو کام ہمیں بتاتے ہیں یہ کیا دین ہے، کیا قرآن میں لکھا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کوئی صحیح سند تک ہم تک پہنچتی ہے؟ پھر آپ اس میں تحقیق کیجئے۔ بہت سے ایسے کام ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کبھی نہ دین تھا اور نہ آج دین ہے اور اسے ویسے ہی پیش کیا گیا جیسا کہ وہ صحیح دین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اختلافی مسائل، اختلافی مسائل نہیں ہیں، یہ اتفاقی مسائل ہیں۔ کسی حد تک جیسا کہ میں نے ذکر کیا 5 صدیاں گزر گئیں اور شب برات کا یا لیلۃ البرات کا تصور تک نہیں تھا، کتابوں میں یہ لفظ موجود نہیں تھا، تب تک یہ مسئلہ اتفاقی تھا اور بعد میں جب لوگوں نے مختلف قسم کی آراء پیش کرنا شروع کر دی پھر اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا گیا اور کہا کہ بھئی اس پہ بات نہیں کرنی۔ بھئی آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ جا کر کے سوال کریں کہ یہ کہاں لکھا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، آپ نے صحابہ کرام کو یہ طریقہ بتایا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پہ اوپر عمل کیا ہو، تو ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم سنت کو ماننے والے ہیں اور سنت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ یہ سب سے پہلے عمل ہمارے اندر ہوگا، پھر بعد میں لوگوں کے اندر ہوگا، اور اگر یہ دین نہیں ہے تو خدا را اپنے آپ کو ان بدعات سے، ان نئے نئے باتوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائیے۔